जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। शोरे मगनो सुनकर तुझ तक में दबा आया, शोरे मगनो सुनकर तुझ तक में दबा आया। साथी में तेरे साथे, साथी में तेरे साथे मैं तेरा मजा आया, मेरा मजा आया, मेरा मजा आया, मेरा मजा आया, मेरा मजा आया। जब बामे तजल्ली पर वो नैया रे जा आया, जब बामे तजल्ली पर वो नैया रे जा आया। सर था जो गिरा झुक कर, सर था जो गिरा झुक कर, दिल था जो तप आया। साथी में तेरे साथे, साथी में तेरे साथे मैं तेरा मजा आया, मेरा मजा आया, मेरा मजा आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दर्शकबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल 4K टेलिभिजन। मुस्लिम समुदाय को धर्म, सांस्कृतिक वेशभूषा, रीतिरिवाज तथा हिजो र आजको सामाजिक वातावरणसँग जोडिएको कार्यक्रम पैगाम मुस्लिम लिएर म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल हक उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम विभिन्न भाषाभाषीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली र हिन्दीमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम हो। यसै सिलसिलामा आज हामीले आफ्नो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ मुफ्ती सुहैल अख्तर मिसबाही साहबलाई। उहाँ भारत बहादुर शरीफका हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। खुश आमदीद कहते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु ताला फिद्दाह। खैरियत से हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। मैं आपको और आपके तमाम नाजरीन और सामईन को सबसे पहले रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह। हम अपने तरफ से भी तमाम नाजरीन को रमज़ान मुबारक की बाबरकत साहत की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी नेपाल 4K टेलीविज़न की तरफ से भी, अपने तरफ से भी। और इस प्रोग्राम का चूँकि रमज़ान मुबारक का बाबरकत साहत हमारे बीच में है और अशरा रहमत हमारे बीच से गुजर चुका है, अशरा मग़फ़िरत के मरहले में हम हैं और आज हमारे बीच मुफ्ती सुहैल अख्तर साहब मौजूद हैं। तो हम रमज़ान मुबारक के ही इस बाबरकत महीने के तमाम फजीलत से लेकर और तमाम चीज़ों को मद्देनज़र करके कुछ गुफ्तगू आपसे करेंगे इंशाअल्लाह। और मुफ्ती साहब ये बताएं कि क्या है मसरूफियत आजकल, कब तशरीफ़ लाए नेपालगंज आप? मेरा जो है नेपालगंज आना कल हुआ जी। और कुछ अहबाब हमारे जी थे जिन्होंने इफ्तार की दावत दी थी। जी माशाअल्लाह। उसी में शिरकत की गरज से अल्हम्दुलिल्लाह नेपाल आना हुआ। जी। हमारे बहुत से मुतक़िदीन मुहिब्बीन जी नेपालगंज में रहते हैं। जी। मैं सबके लिए दुआए खैर करता हूँ, अल्लाह सबकी मोहब्बत सलामत रखे। आमीन आमीन। हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये बताएं मुफ्ती साहब कि ये रमज़ान मुबारक, रमज़ान शरीफ की फ़जीलत हमारे नाज़रीन को बता दें कुछ। जी मोहतरम भाई जियाउल हक साहब जी और आपके चैनल के ज़रिए जितने भी हमारे नाज़रीन व सामईन हैं, जी, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जी इस माह मुबारक को बड़ी अहमियत व फजीलत का हामिल बनाया। बेशक। यूँ तो तमाम महीने अल्लाह की नेमतें हैं भी, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान शरीफ को स्पेशल जी मोमिनीन के लिए नेमत बना करके अता फरमाया। जी माशाअल्लाह। इसके हर साअत जी और हर लम्हे अल्लाह अपनी खुसूसी फ़ज़ल व करम अपने बंदों पे नाजिल फरमाता रहे। जी जी सुब्हानअल्लाह। और इस मुबारक महीने की एक ख़ास बात और फजीलत ये है
کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو اسی مہینے میں نازل فرمایا. جی جی بے شک. یعنی لوح آسمانی پر جی دفعتاً واحدہ یہ قرآن شریف رمضان المبارک میں ہی جی نازل ہوا. جی اور اس کے بعد پھر دفعہ اور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ حسب ضرورت 23 سال کی مدت میں جی جی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. جی تو جو ایک ساتھ ہی من جانب اللہ لوح محفوظ پر اترا وہ رمضان شریف ہی میں. تو اس لیے بھی یہ بہت فضیلت کا حامل ہے. اور ہم لوگوں کی جو مذہبی کتاب ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہم کو اور آپ کو ملی ہے، اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی فضیلت بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سبحان اللہ. تو اس سے جو ہے اس کی فضیلت کا پتہ چلا کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ بہت بابرکت ہے. اور وجہ برکت میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو اس مہینے میں نازل فرمایا. سبحان اللہ. جیسے یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کا مہینہ جی رمضان المبارک کو، جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غالباً یہ ہے کہ یہ شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ، اس کے بارے میں تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتا دیں. جی ناظرین و سامعین، اس تعلق سے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب وہ میری امت کا مہینہ ہے جی، اور شعبان یہ میرا مہینہ ہے. شعبان و شہری جی و رمضان و شہر اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے جی، اور رمضان شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی خاص وجہ اور بات یہ ہے کہ اللہ کا مہینہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس میں عبادت کرنے والوں کو خصوصی طور پر جزا عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. افطار کے لیے اور سحری کے لیے جو انتظام ہوتا ہے اس موقع پر روزہ دار اللہ رب العزت کا مہمان ہوتا ہے جی. اور جب افطار کرتا ہے، پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے گویا کہ بندوں کی ضیافت ہے جی، ہے نا. اور اس کے تعلق سے میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الصوم لی و انا اجزی بہ. سبحان اللہ. کہ روزہ یہ صرف میرے لیے ہے جی، اور اس کی جزا میں دوں گا. سبحان اللہ. مطلب ہر چیز کی جزا تو اللہ ہی عطا فرمائے گا اپنے فضل سے، بے شک بے شک. اور ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے. مگر روزہ کو اسپیشل اللہ نے اپنے لیے فرمایا چونکہ یہ ایسی عبادت ہے جو ریا سے خالی. جی. مثلا اس میں کوئی دکھاوا نہیں. جی. ہم آپ الحمدللہ روزے سے ہیں جی الحمدللہ، مگر بظاہر کوئی ایسی علامت نہیں ظاہر ہوتی ہے کہ آدمی دیکھ کر جان جائے کہ یہ روزے سے. جی جی. آدمی چھپ کر کے کھا بھی سکتا ہے جی جی جی، اور جو ہے ہونٹ سکھا کر باہر گھوم سکتا ہے. جی صحیح فرمایا. تو اس طریقے سے یہ ایسی عبادت ہے جو ریاکاری سے خالی ہے. اس میں کچھ بھی دکھاوا نہیں. آدمی نماز پڑھے گا تب بھی اس میں تھوڑا بہت ضرور دکھے گا کہ وہ مسجد جا رہا ہے، وضو کر رہا ہے، قیام کیے ہوئے ہے، قرات کر رہا ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، قومہ کیا ہے، جلسہ کیا ہے. اور آدمی زکوٰۃ دے گا تو اس میں بھی دکھے گا. جی جی، کم سے کم لینے والا تو جانے گا. جی جی جی. اور روزہ ایسی عبادت ہے کہ روزہ رکھنے والا اور اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ روزہ دار ہے. جی، کہا جائے اسے کہا جائے کہ بقیہ جو عبادت ہے وہ ظاہری عبادت کہہ سکتے ہیں ہم لوگ. مطلب یہ دکھاوے سے خالی. جی. آدمی روزہ دار ہے، جی، اگر نہیں بھی ہے تو کہہ سکتا ہے، تو آپ کوئی ظاہری علامت سے اسے پہچان نہیں سکتے. جی 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 صحیح ہے. اور آدمی تنہائی میں جا کر مثلا اس کو بہت ساری باتھ روم میں اکیلا جاتا ہے، واش روم میں اکیلا جاتا ہے، غسل خانے میں جاتا ہے، وہاں تنہائی ہوتی ہے، آدمی پانی وغیرہ پی سکتا ہے، تو اسی پر ظاہر نہیں ہوگا. جی تو صحیح. یہ روزہ ایسی عبادت ہے جو صرف رکھنے والا جانتا ہے حقیقت اور پروردگار جانتا ہے. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ روزہ یہ میرے لیے اسپیشل، اس میں کوئی دکھاوا نہیں، کسی کو خوش کرنا، کسی کو راضی کرنا، کسی کو دکھاوا کچھ نہیں. یہ ایسی عبادت ہے جو فقط اللہ کے لیے ہے، ریا سے بالکل خالی. اور اللہ فرماتا ہے انا اجزی بہ، اس کی جزا میں دوں گا.
مطلب ساری جزائیں وہی دے گا، مگر اس کی جزا میں دوں گا کا مطلب ہوتا ہے کہ روزہ کی اسپیشل جزا اللہ دے گا۔ جی ماشاء اللہ۔ ذرا یہ بتائیں کہ یہ روزہ جو ہم لوگ رکھتے ہیں تو یہ کس عمر سے مرد عورت پہ ہم لوگوں پہ فرض ہوتا ہے؟ یہ دیکھیے محترم ضیاء الحق صاحب، روزہ فرض ہونے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں جی، اس میں یہ متعین نہیں ہے۔ اصل میں یہ بھی مذہب اسلام کی ایک بڑی خوبصورتی اور خصوصیت ہے کہ اس میں عمر متعین نہیں کی گئی، چونکہ پوری دنیا کے لیے مذہب اسلام ہے جی الحمدللہ، اور ہر جگہ کا کھان پین، رہنا سہنا اور وہاں کی فضا ہوا سب الگ الگ ہوتی ہے، فرق ہے، اور اس کا اثر بھی جی آدمی کی صحت پر اور بڑھنے پر، اس کی توانائی پر، اس کی طاقت پہ پڑتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس لیے مذہب اسلام نے عمر کی کوئی قید نہیں لگائی کہ اتنے سال میں روزہ رکھنا شروع ہو جائے۔ ایک علامت یہ بتائی کہ کوئی بھی بچہ یا بچی جب بالغ ہو جائیں، مسلمان ہوں، عاقل ہوں، جب وہ بالغ ہو جائیں، حد بلوغ کو پہنچ جائیں، تو ان کی طرف احکام شرعیہ مکلف ہوتے ہیں، پلٹتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں، اور وہ شریعت کے مکلف ہو جاتے ہیں، اور تبھی سے روزہ ان پر شروع ہو جاتا ہے۔ بلوغت کی یہ نشانی ہے کہ بچے کو احتلام ہو جائے، لڑکا جو ہے وہ اسے خواب میں یا کسی بھی طریقے سے جب وہ احتلام ہو جائے، یعنی اس کے جوانی کے آثار ظاہر ہو جائیں، تو وہ بالغ کہا جائے گا۔ اسی طرح بچی جو ہے اس کو جو عورتوں کی مخصوص نشانیاں ہیں تو وہ ظاہر ہو جائیں تو اسے بالغ سمجھا جائے گا، تو اس وقت اسے روزہ فرض ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ جس دن بچہ یا بچی بالغ ہوئی اور اتفاق سے وہ رمضان شریف کا مہینہ ہے تو اس دن کا بھی روزہ اس پر فرض ہو جائے گا۔ اس میں مطلب اپنا طاقت قوت وغیرہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، مطلب اس طاقت قوت کا معاملہ دوسری طرح ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر جگہ کا رہن سہن الگ ہوتا ہے، تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ جیسے 5 سال کے بچوں کو دیکھیے تو کہیں کے بچے 8 سال کے لگتے ہیں، دیکھنے میں موٹے ہوتے ہیں، تو اس انداز سے تو اس میں عمر کا کوئی فرق نہیں، جیسی صحت ہوگی تو صحت کے اعتبار سے بچہ یا بچی وہ جلدی یا بعد میں بالغ ہوں گے۔ مثلا صحت کمزور ہے تو لڑکوں کو 14 سال 15 سال لگ سکتا ہے، صحت اچھی ہے تو 12 سال 11 سال سے شروع ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کھان پین اور واتاورن فضا ماحول اچھا ہے اور صحت اچھی ہے تو بچی تقریباً جو ہے کم سے کم 9 سال کی عمر سے وہ بالغ ہو سکتی ہیں، اور اگر کھان پین کمزور ہے، صحت کمزور ہے تو انہیں 12 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ جیسے اور بھی جیسے ایک عمر تک شہبت کا مزاج جو ہے، اور ایک بات میں اور واضح کر دوں کہ اگر یہ علامتیں ظاہر نہ ہوں تو بھی بچی 12 سال کی ہو جائے اور بچہ اگر 14 سال کا ہو جائے تو اس پر روزہ فرض ہو جائے گا۔ جیسے یہ ہوتا ہے جیسے کہ شعبت کے حساب سے، جیسے ماں باپ اس کے گھر والے ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، وہ 5-6 سال سے دیکھتے ہوئے آتے ہیں، بچے شوق میں ایک روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے بیچ میں وہ توڑ دیں، تو اگر یہ بلاغت جیسے مان لیجیے 11-12 سال پہ ہے اور وہ 10 سال پہ روزہ رکھ سکتا ہے یا رکھ سکتی ہے، تو کیا پھر رکھ سکتا ہے وہ؟ انہیں ترغیب اور تربیت کے لیے تو جو ہے جب وہ رکھنے کے لائق ہو جائیں 8 سال 9 سال 10 سال سے، تو انہیں ترغیب دلائی جائے تربیت کے فرض نہیں ہوگا، مطلب فرض نہیں ہوگا کہ وہ توڑ دیں یا چھوڑ دیں تو وہ گنہگار ہوں گے، ایسا ہے نہیں۔ ہماری تو تاریخ یہ ہے کہ ضیاء بھائی، ہم نے تاریخوں میں پڑھا ہے کہ ہمارے جماعت کے ایک بہت بڑے شیخ اور بزرگ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ تو پیدا ہونے کے بعد ان کا کبھی روزہ چھوٹا ہی نہیں، الحمدللہ رہے متبع احکام شریعت ابتدا ہی سے، نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بزرگان دین کی شان ہے، انہوں نے تب سے رکھنا شروع کر دیا، مگر آپ جو ہے فرضیت کا حکم اس وقت نافذ کریں گے جب بچے اور بچیاں بالغ ہوں گے۔ مفتی صاحب یہ بتا دیں، جیسے آپ نے ابھی فضیلت تو بیان کیا، تو رمضان المبارک کی کچھ مخصوص خصوصیات، جیسے کہ بہت سے خصوصیات تو ہم لوگ جانتے ہیں، جیسے کہ 1 کا 70 نیکیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور نوافل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، تو کچھ اسی کو ہمارے ناظرین کو وضاحت فرما دیں کہ کیا کیا مخصوص اس میں وہ ہے فضیلت ہمارے لیے۔ محترم ضیاء الحق صاحب، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے،
اور الحمدللہ رمضان شریف جو اسپیشل جی مہینہ ہے برکتوں کا، رحمتوں کا، مغفرت کا، جی تو اس کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں. آدمی اپنے اپنے علم، جی اپنے اپنے خیال، جی اپنی اپنی سوچ کے مطابق اس کی خصوصیتیں ظاہر کرتا رہتا ہے. جی جی اور بہت ساری خصوصیتیں، فضیلتیں اس کی منقول بھی ہیں، یعنی حدیث شریف میں اور قرآن شریف وغیرہ کے حوالے سے اس کی فضیلتیں آئی ہیں. بہت ساری فضیلتیں آپ جانتے ہیں، بہت سارے ہمارے ناظرین جانتے ہیں. جی جیسے کہ بھی آپ نے ذکر کیا جی کہ ایک نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا دیتا جی ہے، سبحان اللہ. اور نوافل کی ادائیگی پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فرض کی ادائیگی کا ثواب عطا جی فرماتا جی ہے. جی اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ تو بس یوں ہی جو ہے امت کو ابھارنے کے لیے ایک گنتی بتائی گئی، جی ورنہ گنتی خاص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر ہر قدم پہ، ہر ہر لمحہ بے شمار نعمتیں، بے شمار برکتیں، بے شمار ثواب سبحان اللہ. دل کے ارادے کے اعتبار سے، جیسے جیسے آدمی کی اپنی نیت ہوتی نیکی کرنے کی، جی جی جتنا حرص ہے، جی جو خلوص ہے، جی آدمی یوں ہی نیکی کرے تو اسے 70 گنا ثواب ملے گا. جی جی لیکن اگر اس کے اندر خلوص اور شامل ہے، جی نیک نیتی ہے، جی اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور وہاں پر لوگوں کی ضرورت بھی ہے، اس اعتبار سے اگر آدمی نیکی کرتا ہے جی تو اللہ تعالیٰ پھر بے شمار بے حساب نیکیاں عطا فرماتا ہے. جی جی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گنتی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جی جی بے شمار وہ ثواب عطا فرماتا ہے. جی جی اور اس کی خصوصیتوں میں جی میں یہ آپ سے بتاؤں کہ کچھ اس کے طبی فوائد بھی ہیں جی الحمدللہ. روزے کے، اور جسمانی فائدہ اس سے ہوتا ہے، اور حکمتیں بھی بہت ساری ہیں جی جی روزے کی، جی رمضان المبارک کی. ایک جو حکمت مجھے سب سے بیسٹ لگی اور سمجھ میں آئی جی وہ یہ ہے کہ روزہ مذہب اسلام نے جو فرض فرمایا ہے تو یوں تو اس میں غربا کا پاس و لحاظ ہے جی کہ کوئی بھی ہو، بادشاہ ہو، جی امیر ہو، وزیر ہو، جی اسے بھوک کا احساس ہونا چاہیے. جی جی جب وہ خود بھوکا رہے گا جی جی تو اسے بھوک کا احساس ہوگا کہ بھوک کیا ہوتا ہے، جی بھوک کسے کہتے جی ہیں. جی جی بھوک کے وقت آدمی کو کس طرح تڑپ اور شدت ہوتی ہے. جی جی تو جب آدمی کو بھوک کا احساس ہوگا تو اسے بھوکوں کا خیال ہوگا. بے شک. ایک مہینہ اسے کم سے کم یہ احساس ہو جی جی کہ بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے. جی پھر اس کے بعد وہ اندازہ لگائے کہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے بھوکے پیاسے جی ہیں، مگر جو غریب بھائی بہن ہمارے جی وہ ان تک غذا نہیں ہے، جی ان کے پاس ایسے حالات بن گئے جی کہ ان کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، وہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں. جی جی تو آدمی کو جب خود بھوک کا احساس ہوگا تو ان کی تڑپ سمجھ میں آئے گی اور ان کے لیے لوگ قدم آگے بڑھائیں گے. اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا خصوصی فرمان جی اس تعلق سے ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں وفق الاسیر، جی کہ قیدیوں کو رہا کراؤ. جی یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی پیغام اپنی امت کو عطا فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، جن کو بھی قید دیکھو، اسیر قیدیوں کو رہا کراؤ. تم اپنی طاقت، اپنا پیسہ، اپنی قوت لگا کے قیدیوں کو رہا کراؤ. وَطْعِمِ جی الجیران، جی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے جو بھوکے ہوں انہیں کھانا کھلاؤ. سبحان اللہ. تو یہ دو کام پر خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا اور اپنی امت کو حکم فرمایا کہ جب تم قیدیوں کو دیکھو تو ان کی آزادی کے اسباب ڈھونڈو، انہیں آزاد کراؤ، اس کے لیے محنت اور کوشش کرو. آپ دیکھو کہ کوئی آپ کا بھائی قید میں ہے، جیل میں ہے، تو آپ اس کی کوشش کرو کہ اس کی رہائی کے لیے جی 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 آپ سے جو بن پڑے. کبھی اتفاق سے آپ اس کی بے گناہی جانتے ہیں اور آپ کو گواہ میں طلب کیا جاتا ہے تو شوق سے آپ وہاں جا کر گواہی دیں جی 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 اور اس کو چھڑانے کی کوشش کریں. جی جی اور ساتھ ہی میں آپ سے جو ضرورت، مثلاً کچھ پیسے وغیرہ کی اس کو ضرورت ہے، تو جس طریقے سے ہم دوسرے امداد کرتے ہیں اس میں سب سے زیادہ مستحق ہے کہ ہم اپنے وہ تعاون والی رقم کو لوگوں کو چھڑانے کے لیے، انہیں قید سے رہا کروانے کے لیے استعمال کریں. جیسے مسکینوں کو کھانا کھلانا اور دیگر جو کام ہے اس میں یہ بھی ایک شمار کر کے یہ کیا جائے، اس میں یہ بھی ایڈ کیا جائے کہ جو ہمارے بھائی بے گناہ لوگ ہیں، جس سے بے گناہ لوگ جیل میں ہیں،
اور انہیں بے جا قید کر لیا گیا ہے تو انہیں چھڑانے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے، پیسہ خرچ کر کے، وقت دے کر، اسے بلا وجہ کا کام نہ سمجھا جائے۔ جی جی جبکہ آج کل کے حالات بہت گڑبڑ ہیں، لوگ بات بات میں تھانہ پولیس وغیرہ کر کے اپنے بھائیوں کو قیدی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مزاج اسلام کے خلاف ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور پیغام کے خلاف ہے۔ اور دوسرا پہلو جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، جی جی تو گویا کہ مذہب اسلام میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی بڑی اہمیت ہے، جی جی اور اس بھوک کا احساس کرانے کا ایک بہترین ذریعہ یہ رمضان مبارک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عمرہ حضرات جو کبھی جن کے پاس کھانا وغیرہ ختم نہیں ہوتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے تھوڑا بھوکے رہیں اور بھوک کا احساس کریں اور غریبوں کی بھوک کا انہیں پتہ چلے۔ جی ماشاء اللہ۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا۔ جی پہلے کی امت پر بھی روزہ فرض تھے، مگر یہ اسپیشل 30 دن 1 مہینہ جی ہے نا مکمل، یہ روزہ ماشاءاللہ امت محمدی کی خصوصیت، جی اور کسی مذہب میں اتنا روزہ نہیں ملا، جی اتنی برکتیں، جتنے دن روزہ ہیں جتنے دن اتنی دن ہمیں فضیلتیں، رحمتیں، برکتیں مل رہی ہیں قدم قدم پہ، الحمدللہ نیکیاں کمانے کا موقع مل رہا ہے۔ جی جی تو یہ ہم پر فرض کیا گیا۔ اس میں ایک طبی حکمت یہ ہے جی کہ جب آدمی بھوکا رہے گا فاقہ کرے گا، جی جی تو حکمت کے پیش نظر جو حکماں ہیں جی انہوں نے بھی بھوکے رہنے کو بہت بہتر صحت کے لیے بتایا ہے۔ جی ماشاء جیسے کہ ایک حکیم کے کچھ اشعار اس طریقے سے تھے جو طبی فوائد پر مشتمل تھے کہ جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، دوا سے، جی جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے۔ دوا سے جی تو اس کا ایک شعر تھا کہ اگر بدہضمی سے چاہے افاقہ جی تو چاہے کی کرے 1 یا 2 روز فاقہ۔ جی تو حکیم بدہضمی سے افاقے کے لیے فاقہ کا مشورہ دیتے ہیں، جی 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 اطباء پیٹ اور ہضم کی قوت بڑھانے کے لیے بھوکے رہنے اور فاقہ کرنے کا مشورہ دیتے جی ہیں، جی اور خالی پیٹ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ جی جی تو جب اطباء، ڈاکٹر، حکیم یہ خالی پیٹ رہنا کا مشورہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاقے میں صحت ہے، جی جی تندرستی ہے، جی اور صحت کے راز اس میں پنہاں ہے۔ جی جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سومو تصحو، میرے آقا فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو تو صحت مند ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے یوں تو بہت سارے عقل والے کہیں گے کہ یہ تو الٹی بات ہے، آدمی کھائے پیے گا نہیں تو اس سے کمزوری آئے گی، لاغری ستائے گی، آدمی کمزور ہو جائے گا، اس کی طاقت گھٹ جائے گی۔ مگر اس کے اپوزٹ جو ہے جی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، صحت نہیں گھٹے گی جی بلکہ جو ہے صحت بڑھے گی، سبحان اللہ۔ صحت بڑھے گی۔ تو ہوتا کیا ہے، یہ جو اپوزٹ میں بات بتائی گئی، اور بظاہر تو یہ ہے کہ صحت گھٹ رہی لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحت بڑھ رہی۔ جی جی جیسے کہ آپ یہ سمجھیں کہ بدن میں کچھ فساد ہے جی 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 تو آپ اس کو کاٹ کے نکال رہے ہیں، جی جی تو دنیا دیکھ رہی کہ آپ اسے گھائل کر رہے ہیں، جی 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 لیکن فساد باقی رہے گا جی تو جی سڑن پیدا ہو جائے جی گی، جی ناسور بن جائے گا، وہ گوشت سڑ جائے جی گا، جی جی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو بظاہر آپ اسے ٹھیک کر رہے جی ہیں، جی سڑن کو نکال کر آپ بدن کاٹ نہیں جی رہے جی بلکہ بدن کو صحت دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح جب آدمی فاقہ کرے گا تو اس کی قوت ہضم بڑھ جائے گا، جی اور ساتھ ہی یہ ہوتا ہے جو چربی جی جس کو گلانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اطباء مشورہ دیتے ہیں، ڈاکٹر حکمہ جی مشورہ دیتے ہیں، چہل قدمی کے لیے کہتے ہیں، ڈائٹنگ کے لیے کہتے ہیں۔ غذا دیکھو کم ڈاکٹر کرنے لوگ بتاتے ہیں جی کہ جی آپ ڈائٹنگ کیجئے تو ہاں صحت مند ہو جائیں گے۔ ڈائٹنگ کیا ہے بھائی؟ کھانے پینے سے رکنا جی جی ہے نا، یہی تو جی ڈائٹنگ۔ جی جی تو جب ڈاکٹر ڈائٹنگ کے لیے کہتے ہیں تو آدمی ڈائٹ پہ چلا جاتا ہے، وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، جی لیکن مستقل طور پر ہمارے مذہب اسلام نے، جی اللہ اور اس کے رسول نے صلی اللہ ہمارے ڈائٹنگ اور صحت کا یہ انتظام فرما ماشاء دیا اللہ، کہ جو ہے رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں عطا ہوا۔ ماشاء اللہ۔ تو اس سے جو فیٹ ہے، چربی جو زیادہ بدن میں ہوتی جی ہے وہ گل کے ختم ہو جاتی ہے۔ جی جی ساتھ ہی جو گوشت خراب ہونے کے کگار پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے کینسر بنتا جی ہے، جی جی تو وہ گوشت بھی گل جاتا ہے۔ جب طاقتور گوشت کو غذا کی ضرورت ہوتی جی ہے تو وہ کمزور گوشت کو گلا کے جی جی ختم کر دیتا ہے، تو وہی کمزور گوشت کمزور ہوتے ہوتے سڑ جاتا ہے جی جی اور اسی سے کینسر بنتا ہے۔ جی جی ابھی ایک صاحب کو جنہوں نے ریسرچ کیا تھا کہ ہم کینسر کے
مرض کو بہت حد تک روکنے کا نسخہ ہم نے ڈھونڈ لیا ہے جی تو انہیں جو ہے نوبل پرسکار سے نوازا جی 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 تو انہوں نے ان سے جب پوچھا آپ نے وہ نسخہ کیا ڈھونڈا ہے تو انہوں نے یہی بتایا کہ آدمی اگر سال میں 30 دن جی 12 سے 14 گھنٹہ فاقہ کر لے کچھ کھائے پیے نا تو اس کے اندر سے کینسر کے اثرات بہت حد تک ختم ہو جاتے ہیں اور کینسر کے چانسز گھٹ جاتے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ انہوں نے ریسرچ کیا اور ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہمیں اور آپ کو یہ طریقہ اور یہ ترتیب عطا فرمائی ماشاء اللہ. اور ایک حکمت اسپیشل میں اپنی طرف سے اپنے تمام ناظرین کو اور آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. رمضان شریف میں روزے کی ایک اور حکمت جو ہے مذہب اسلام نے روزہ رکھنے کا جو حکم دیا جی تو اس سے ہمارے نبی نے ہمیں صبر کی ٹریننگ دی ہے. سبحان اللہ. صبر کر جی جی اور صبر کہتے ہیں اسباب ہونے کے باوجود آدمی کوئی چیز استعمال نہ کرے تو وہ صبر کہلاتا ہے. جی جی کھانا سامنے ہے جی پانی سامنے ہے جی بھوک بھی لگی ہے جی مگر ہم اپنے نفس کو کنٹرول جی اور صبر کریں جی. اس میں جو اس کی طرف بھوک کی طرف سے جو اذیت ہمیں مل رہی ہے تو اس اذیت پر ہم صبر کریں. جی تو ہم صبر کرتے ہیں کہ کھانا پانی سامنے ہوتا ہے مگر اللہ کے رضا کے لیے اور اس کے حکم کی تعمیل کے لیے ہم بھوک کی اذیت پر صبر کر لیتے ہیں اور کھاتے پیتے نہیں ہیں. تو اسباب ہوتے ہوئے اذیت پہ صبر کرنا یہ صبر کہلاتا ہے. تو روزہ سے صبر کی ٹریننگ دی جاتی ہے. ماشاء اللہ. جو آدمی بھوک کی اذیت برداشت کر سکتا ہے اور صبر کر سکتا ہے تو اسے صبر کی ٹریننگ ہے کہ اپنوں سے مثلا آپ کے بھائی سے کچھ آپ کو تکلیف پہنچے تو آپ اس سے جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر آپ صبر کر لیں. بدلے کی آپ کے پاس استطاعت ہے کہ آپ جوابی کارروائی کر سکتے ہیں آپ اسے بدلہ لے سکتے ہیں مگر وہ بدلے کو چھوڑ کر جیسے کھانا پانی آپ رمضان میں روزے میں چھوڑے ہوئے ہیں ایسے ہی بدلے کے اسباب کو چھوڑ کر آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کی خوشنودی کے لیے لوگوں کی ایذا رسانی پہ صبر کر لیں. جی ماشاء اللہ. تو یہ صبر کی ٹریننگ ہے رمضان شریف کے ذریعے روزہ کے ذریعے. اور 2 منٹ کا میں وقت اور چاہتا ہوں اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں کہ یہ صبر کی ٹریننگ ہے. ہر مومن کو ہر مومنہ کو سب کو صبر کرنا چاہیے. جی جی. اللہ تعالیٰ نے صبر کے لیے حکم فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو یعنی خوشخبری دے دو. دوسری جگہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر یہی ہوتا ہے کہ اسباب ہوتے ہوئے آپ جوابی کارروائی نہ کریں. انتقام کی بدلے کی بھاونا آپ کے دل میں نہ جاگے. اگر آپ کے بھائی سے آپ کے بہن سے رشتہ داروں سے گھر میں ساس سسر سے یا ساس سسر کو بہو سے یا چھوٹی دیورانی سے جٹھانی سے یا نند سے بھاوج سے آس پاس کے پڑوسی سے رشتہ داروں سے اغل بغل کے لوگ اور افراد سے اپنے محلے کے لوگوں سے اپنے شہر کے لوگوں سے اپنے ملک کے لوگوں سے یا کسی بھی انسان سے اگر آپ کو اتنی اذیت پہنچی کہ آپ صبر کر سکتے ہیں تو مذہب اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ آپ صبر کر لیں. جی مفتی صاحب ماشاء اللہ. اب یہ آخر میں ہم لوگ ہیں یہ کیول بتا دیں ہمارے ناظرین کو کہ مختصر بتا دیں کہ روزہ نہ رکھنے کی وعید کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ جیسے وہ قوت رکھتا ہے روزہ رکھنے کے لیے بڑی بڑی سخت وعیدیں ہیں. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو آدمی انکار کر کے ساری نعمتیں پا کے صحت تندرستی بیماری سے دوری یہ ساری چیزیں پا کے اگر آدمی پھر بھی روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ سخت گنہگار اور بہت بڑا مجرم ہے. اگر روزہ کی فرضیت کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا کیونکہ یہ اسلام کے ارکان میں ہے. بے شک. پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو میں جو اسلام کے 5 ارکان ہیں میں ان پر گفتگو کروں گا مگر ایک رکن ہے روزہ. تو اس کو گویا کہ اس کی انکاری اگر انکار کرے تو کافر ہے نہ رکھے تو بہت بڑا گنہگار ہے. اتنا بڑا گنہگار ہے کہ اگر آدمی جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑتا ہے صحت و تندرستی کے بعد تو اس پر صرف یہ نہیں ہے کہ قضا میں وہ ایک روزہ رکھ لے بس کہ اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے کہ وہ 60 روزے رکھے اور وہ بھی پے در پے مسلسل بیچ میں ناغہ نہ ہو. ایک روزہ چھوڑ دیا تو اس کے بعد سے جب سے رکھے گا پھر وہاں سے جڑا جائے. 60 روزے رکھ کر کے وہ کفارہ ادا کرے پھر بھی یہ فضیلت نہیں پا سکتا جو رمضان شریف کا اس نے روزہ چھوڑا ہے. چلیے ماشاءاللہ. दर्शकबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल 4K टेलिभिजन. अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मुफ्ती सोहेल अख्तर मिसबाही साहब बहराइच उत्तर प्रदेश भारतबाट. हामीले उहाँसँग केही कुराकानी गऱ्यौँ. बचेका अंश आउँदो साता हेर्न नबिर्सनुहोला. म प्रस्तोता
मोहम्मद ज़ियाउल हक बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शोरे मगनो सुनकर तुझ तक में दावा आया, शोरे मगनो सुनकर तुझ तक में दावा आया। साथी में तेरे साथे, साथी में तेरे साथे, मैं तेरा मजा आया, मेरा मजा आया, मेरा मजा आया, मेरा मजा आया, मेरा मजा आया। जब बामे तजल्ली पर वो नैया रे जा आया, जब बामे तजल्ली पर वो नैया रे जा आया। सर था जो गिरा झुक कर, सर था जो गिरा झुक कर, दिल था जो तप आया। साथी में तेरे साथे, साथी में तेरे साथे, मैं तेरा मजा आया, मेरा मजा आया, मेरा मजा आया। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै